अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, पहिरीं ई बजट ते इतिहादी हुकूमत जे अंदरि जेका आहिनि इख़्तिलाफ़ शुरू थी विया आहिनि। जंहिंखां पोइ इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में अपोज़िशन ऐं हुकूमत जूं पुरस्रार मुलाक़ातूं शुरू थी वियूं आहिनि। इस्लामाबाद जी सियासत में छा पियो थिए, खोड़ सारा सवाल इन ते कया पिया वञनि त वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ मौलाना फज़लुर रहमान वटि वञी पहुतो आहे, मौलाना अपोज़िशन में आहे, पीपल्स पार्टी नाराज़ आहे नून लीग सां। पीपल्स पार्टी बजट में बि अलामती शिरकत कई। वरी मोहसिन नक़वी साहब जेको आहे वज़ीर दाख़िला, उन जी आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात, मौलाना सां अलॻि मुलाक़ात, त थिए छा पियो, खिचड़ी कहिड़ी पची रही आहे, इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर जर्नलिस्ट ऐं सीनियर तजिया निगार आहिनि, पॉलिटिकल ऐं डिफेंस जी बीट कवर कंदा आहिनि, मोहतरम अहमद मंसूर साहब। वेलकम सर। अहमद भाई, लोग तो सवालात उठा रहे हैं, मुझे भी फ़ोनें आ रही हैं, आपको भी फ़ोनें आती होंगी, डिस्कस कर रहे हैं लोग कि खिचड़ी क्या पक रही है, कहीं हुकूमत वज़ीर आज़म का चले जाना मौलाना के पास, और उस वक़्त जब पीपल्स पार्टी नाराज़ हो और धमकी दे चुकी हो कि भाई हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, तो ये फिर मोहसिन नकवी साहब का भी एक्टिव होना, ये हो क्या रहा है? मेरा ख़्याल है कि ये जो बजट का मौका है, इसको इस्तेमाल किया गया है। बजट इशू नहीं है। अच्छा। मेरी अपनी राय में ये बड़े माइनर इश्यूज़ हैं कि कोई फ़ंड लेने हैं, फ़ंड देने हैं, कोई अकोमोडेट करना है किसी को, किसी पार्टी को, किसी सूबे को, ये माइनर इशू हैं। हुकूमत को क्या इशू है, दे देंगे। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड होगी, इवन पीटीआई के जो एमएनएज फंड्स मांगेंगे उनको भी दे देंगे, माजी में भी होता है। फंड्स इशू नहीं है, और ना ही कोई इख्तियारात का इशू है। क्या इशू है? इख्तियारात का इशू भी होता तो पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन था वफाकी काबीना में आना, इख्तियारात मिल जाते, अभी भी मौजूद है, तो वो भी इशू नहीं है। इशू वही है जो जब से सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है 2018 से, इमरान खान, इशू इमरान खान है और पीटीआई का बयानिया है, जो किसी सूरत उसमें कमी नहीं आ रही। टकराव की पॉलिसी, अच्छा वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया, चाइना भी आप गए वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के जो सरबराह है उन्होंने भी दौरा करना था तो वो भी लेट हुआ। इशू सियासी अदम इस्तेहकाम है। इन हालात में मुल्क आगे चलना बड़ा मुश्किल है, और अदलिया की जो लड़ाई शुरू है, तो इस सब के लिए बैठना है। तो ये जो मुलाकातें हैं, मैं ये समझता हूँ, और मेरे पास इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, ये मुलाकातें बैठने के लिए हैं, मिल बैठे। हाँ, बुनियादी तौर पे सारे सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने भी सबको कहा, बिल्कुल, आप उसको भी मिला सकते हैं। बुनियादी तौर पे सारे फरीक पर्दे के पीछे इस एक नुक्ते पे आ चुके हैं कि हमने बैठना है। अब टीओआर तय हो रहे हैं। इमरान खान ने तो बिस्मिल्लाह की है ना, वो अगर वो ना बैठता, और तो वैसे तो ये तो आपस में बैठे हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं, असल तो उसी का इशू है ना। तो उसने बैठने के लिए फिर शर्त इनको भी था कि भाई बात किससे होगी, इमरान खान तो जेल में है, और उसका तो अचकज़ई लीडिंग रोल में आएगा, इमरान खान की तरफ से आएगा। क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है, इमरान खान का अपनी पार्टी में किसी बंदे पे आपको नजर आता है कोई एतबार कि उसको, तो अचकज़ई की बात मान लेगा? जो अचकज़ई साहब तय करके आएंगे वो सब इमरान मानेंगे? देखें, मेरा ख्याल है कि इसलिए मानेगा कि उसमें इमरान का फायदा ही होगा ना, विन विन सिचुएशन होगी। मुज़ाकरात होते हैं, अचकज़ई साहब को खराब ना करे। नहीं, खराब करने की, देखिए खराब होंगे, सब होंगे। जब आप किसी टेबल पे बैठते कोई चीज़ नहीं डिसाइड होती, आप आके बाहर आके कहते हैं जी हमारे मामला तय नहीं हुए। सियासत में ये होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। असल बात है बैठना। ये अमल अब शुरू होने जा रहा है, टाइम लगेगा। इसको सबोताज करने के लिए भी फैक्टर्स हैं, जिनकी दुकानदारी बंद होगी, सियासी दुकानदारी। जब इमरान खान, सारी पॉलिटिकल पार्टीज या एस्टेब्लिशमेंट सब बैठ जाएंगे, जिनकी दुकानदारी बंद होगी, चुदराहट टारगेट होगी, वो पंगा कर सकते हैं। वो दो फ्रीक हैं। इमरान खान के बाद वाली जो पीटीआई है, उसकी जो लीडरशिप है, वो नहीं चाहेगी कि हालात ठीक हों। उनको तो हलवा मिला हुआ है ना, इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की लीडरशिप, वो जेल में है, पार्टी तो उन लोगों के कब्जे में है।
ایم این ایس بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, کے پی کے میں حکومت بن گئی, باقی سارے معاملہ ان کی تو گیم. ایک تو وہ لیڈر بنے پھر رہے ہیں, ایک تو وہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے, پھر جو ایک گروپ جو حاوی ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا, وہ نہ عمران کے کنٹرول میں ہے, نہ وہ اس وقت پارٹی کی اس کی لیڈرشپ کے کنٹرول میں ہے. وہ سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہے, وہ 4 5 7 بڑے اس کے جو کھلاڑی ہیں ان کے کنٹرول میں ہے. پی ٹی آئی کا بیانیہ, عمران خان کا بیانیہ اس ملک میں انتشار فساد وہ کنٹرول کر رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی ہے تو سوشل میڈیا کی پارٹی. تو سب سے بڑا جو خطرہ ہے, جن کی جو راحت ختم ہونی ہے, وہ یہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے. جب تک یہ قابو نہیں ہوگی کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ ان کو آپس میں طے کرنا ہوگا کہ اس کا کیا کریں گے. دوسرا فریق توہین عدالت نہ لگ جائے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے بھی سبوتاج, حالانکہ کہا انہوں نے ہی ہے, لیکن چودراہٹ تو ان کی بھی قائم ہے نا اس وقت. کرنا چاہتے تو یہ پچھلے 2 سال 4 سال میں بھی وہ سب کو ٹیبل پہ بٹھا سکتے تھے, وہ پارلیمان کو مضبوط کر سکتے تھے. وہ ایسے ایک طرف سے عجیب و غریب قسم کے کبھی کبھار پاکستان میں ماحول ایسا پیدا ہو تو جاتا ہے. جو ابھی تک یہ اس وقت پرابلمز ہیں وہاں کے فیصلوں سے بھی تو آ رہے ہیں نا. ایک طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے, دوسری طرف سے کیا آتا ہے, ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, گاڑی آگے چل ہی نہیں رہی. تو بہرحال یہ سبوتاج, اور باہر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی بھی بات ہوگی. اہم بات یہ ہے کہ چلیں کم سے کم بیٹھنے پہ راضی ہوئے ہیں. اب اس میں شہباز شریف کا آنا اور محسن نقوی جو ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سب کا پیارا ہے. نہیں, وہ نمائندگی کس کی کر رہا ہے, میں نے یہی اسی طرف آ رہا تھا. میں نے کہا وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے آدمی ہیں, ان کے مطلب قریب ہیں, ٹھیک ہے, اور نون لیگ کے وزیر اعلیٰ رہے, نون لیگ کے حکومت کے وزیر داخلہ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل مالکان کا بھی ہے بھائی, مطلب ظاہر ہے نمائندگی کس کی کر رہے ہیں یہ. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی آج کے دور کا مشاہد حسین سید ہے. آپ کو یاد ہوگا کسی دور میں سب کے لیے قابل قبول ہوتا تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کاف کے لیے بھی, نون کے لیے بھی, تو اسی طرح کچھ اور بڑے نام بھی تھے. لیکن مشاہد حسین میں وہ کریج, حوصلہ اور فیصلہ سازی نہیں تھی, وہ ذرا ڈپلومیٹک تھی, وہ ادھر کی بات بھی کر لیتا تھا, وہ بے فائدہ چیزیں ہوتی تھیں. محسن نقوی نے اپنی جو جگہ بنائی ہے اس کے بعد وہ اس وقت ریلیونٹ ہے پاکستان میں. کسی بھی قسم کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں اس کا رول ہے, چاہے فیصلہ کرنے والے کا نہ صحیح, کوآرڈینیٹر کا رول ہے, پیغام رسانی کا ہے. پھر آپ 2 فریقین یا 3 کے درمیان جب کوئی تنازع ہوتا ہے, کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جس کی بات سب مانتے ہیں یا جس کی ہر جگہ ایک ہوتی ہے. تو محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہے, آرمی چیف کے ساتھ تعلق ساری دنیا اس پہ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان تو اسی چیز پہ اس کے خلاف بھی ہے نا, پی ٹی آئی والے. نون لیگ جیسے آپ نے کہا بڑا اچھا تعلق ہے, اور آصف علی زرداری وہ تو شروعات محسن نقوی کی ادھر سے ہوئی تھیں, ایک تعلق اسٹیبلش ہوا تھا. تو بزنس مین بھی ہے, اب سیاستدان بھی بن گیا ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, اور اب وہ ڈیپ اسٹیٹ کا رول بھی اس کے اندر ہے کہ وہ ادھر کا ان کا نمائندہ بھی ہے. تو محسن نقوی ایکٹیو ہے. شہباز شریف ہو سکتا ہے کہ جو خود بھی ملے مولانا سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محسن نقوی بھی ملے ہیں, شہباز شریف بھی ملے ہیں, تو محسن نقوی نے پھر شہباز شریف کی نمائندگی تو نہ کی, وہ تو خود مل لیا. ہاں ایسا ہی ہے, تو پھر محسن نقوی نے نمائندگی کی ہوگی. اس کا مطلب ہے محسن نقوی نے شہباز شریف کی نہیں, کسی اور کی نمائندگی. تو اس کا مطلب ہے کہ سب آن بورڈ ہے, خوش آئند یہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے نون لیگ کے ساتھ. بجٹ کا مسئلہ تو وہ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں ہمیں اسپیس چاہیے, صرف بجٹ ایشو نہیں ہے. یہ پنجاب میں اسپیس کا کیا مراد ہے؟ دیکھیں پنجاب میں اسپیس کا ٹرانسفر پوسٹنگ, اپنے جو لوگ ہیں, اپنے ایم این اے ایم پی ہیں جو یا ان کے امیدوار تھے یا پارٹی کے لوگ ہیں, ان کی کوئی سے نہیں ہے, وہ کہیں جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اسپیس تو یہی ہوتی ہے نا پولیٹیکل, کہ جو پیپلز پارٹی کا بندہ ہے وہ جائے, ان کے لوگوں کے کام ہو, کوئی سنے, کوئی سنوائی ہو, تو وہ نہیں ہے. سر کوئی دیکھتا ہے صرف مریم نواز کی طرف, تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کوئی اختیار ہو, کوئی پوزیشن ہو. پنجاب میں تو نون لیگ تو ان کو اسپیس دے گی نہیں لینے پہ آئیں تو لے لیں گے. نون لیگ بیچاری کے پاس, اکیلی کے پاس کیا ہے؟ ہاں ہے تو یہ ٹھیک ہے, یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں, مرکز بھی یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں, مرکز بھی تو عمران خان کی بلا تو نون لیگ کو کھا جائے گی. ایسا ہی ہے. نون لیگ کے پاس دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو ہے.
تو اس لیے نون لیگ جو اپنا قلعہ ہے پنجاب وہ واپس لینا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس کو ساتھ ملانا تو پڑے گا. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس کو بھی سپیس ملے، اس کا یہ رائٹ ہے. لیکن بات صرف پولیٹیکل سپیس کی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بات ہے میڈیا کو بتانے کے لیے. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ واقعی ملک میں سیاسی استحکام آئے. وہ وزارتوں میں بھی اس لیے نہیں آئے، وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے ماحول میں وزارتیں لے کے کیا کرنا ہے جب ملک ہی نہیں چل رہا. تو پہلے وہ ایک فریق جو پارلیمان سے باہر بیٹھا ہے، اس کا اعتماد نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان، جب تک وہ اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرتا یا جو اس کا رول سیاسی ہے وہ ادا کرنے پہ تیار نہیں ہوتا تو یا ٹکراؤ کی پالیسی سے ہٹتا نہیں ہے تو معاملہ نہیں ہے. اس میں یہ جو پولیٹیکل یہ جو ڈیولپمنٹ بظاہر نظر آ رہی ہیں، جن کو ہم پراسرار سمجھ رہے ہیں، جب تک کہیں سے کوئی چیز پراپر نہیں ملے گی تب تک پراسرار ملاقاتیں ہیں، اور یہ بڑی معنی خیز ملاقاتیں ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ مقتدر قوتیں، ظاہر ہے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے؟ آن بورڈ ہوگی. پیپلز پارٹی کو جو تھوڑا بہت بلکہ زیادہ کوئی پرابلم ہوگا، یا اس کو غصہ کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں، کچھ بھی شکایت کہہ لیں، وہ یہی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بھی کھل کے ڈائریکٹ بات کرے جیسے نون کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس سارے معاملے میں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ٹیسٹر بھی لگا کے دیکھا ہو، ہے تو آصف علی زرداری اور بڑے چالاک سیاستدان ہیں، ہوشیار ہیں، تو سیاست کے حکیم ہیں. تو چائنا دیکھیں، ایک تکلیف میں سمجھتا ہوں یہ سارا ٹریگر ہوا ہے وزیر اعظم کے دورہ چائنا سے. آرمی چیف بھی ساتھ تھے وہاں. میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی غلطی ہوئی ہے حکومت وقت سے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس دورے میں ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. دیکھیں یہ ان کا جائز پرابلم ہے. اب سی پیک 2 بنانے جا رہے ہیں. جب سی پیک 1 بنا تھا، اربوں ڈالر اس ملک میں آئے تھے، تو آپ نے اورنج ٹرین کے لیے 150 ارب لے لیا. آپ نے پنجاب کی ساری موٹر وے شروع ہونی تھی خنجراب سے اور جانی تھی گوادر کراچی، بیچ میں آپ نے ساری بنا لی. نہ ادھر والی بنی نہ ادھر والی بنی. پہلے تو زرداری صاحب کر کے آئے تھے، بعد میں نون لیگ کے. میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں. سی پیک 1 اصل بات ہے کہ پیسہ جب آیا اس کو استعمال تو نون نے کیا نا. اس پیسے کو، اس پروجیکٹ کو حسن اقبال اور سارا نون نے استعمال کیا. شروع میں ایگریمنٹ کرنا وہ ایک علیحدہ بات، وہ ایک پرنسپل اس کا آغاز تھا. اصل جو پیسہ آیا، جو منصوبے تھے، وہ نون میں، اور بعد میں پرویز خٹک کے دور میں کچھ ہوئے. پھر پی ٹی آئی نے بھی سی پیک سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ کے پی کے لیے لے لیا، پشاور کے لیے لے لیا. پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا، سندھ کو نہیں ہوا. اور انہوں نے پھر چائنا کے دورے میں بھی نہیں ساتھ. اب دیکھیں، اب اس میں پھر ریلوے ایم ایل 1 کی بات ہو رہی ہے. 8-9 ارب ڈالر کا وہ پروجیکٹ ہے سی پیک 2 میں، جو پشاور سے کراچی جانا ہے. آپ کی پوری ریلوے لائن ڈبل ہونی ہے، سپیڈ 150 کلومیٹر کی ہونی ہے ریلوے ٹریک کی. تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سی پیک 2 کا جو آغاز ہے، جو اس کا وہ رخ ہے، وہ کراچی سے بننا شروع ہو تو پشاور کی طرف جائے، پنجاب کی طرف آئے. یہ نہ ہو پھر ادھر سے شروع ہو، درمیان میں پیسے ختم ہو جائے تو یہی ختم ہو جائے. ملتان روک دیتے ہیں موٹر وے. ابھی بھی دیکھ لیں، آپ کی موٹر کا جو سب سے مین جو چنک ہے، جو آپ کو کراچی سے ملوانا ہے، لنک ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ سکھر حیدرآباد ہے. ابھی تک نہیں بنا، ابھی شروع ہی نہیں ہوا. آج شروع ہوگا تو 4 سال لگیں گے بنتے بنتے. ایسا ہی ہے. تو دیکھیں یہ پرابلم تو ہے، ماننا پڑے گا. یہ جس کی بھی غلطی ہے، نون کی کہیں، اسٹیبلشمنٹ کی کہیں، کسی کی بھی کہیں، یہ غلطی ہے. بظاہر تو نون تھی نا. کراچی کو لنک، گوادر تو بعد میں آپریشنل ہونا تھا نا. کراچی تو پورٹ آپ کی موجود تھی. تو کراچی کی پورٹ کو موٹر ویز کے ساتھ سب سے پہلے لنک کرنا چاہیے تھا. جو روٹ ہے آپ کا چائنا کا، وہ سارا نہیں کیا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے کسی اہم بندے سے مل کے آئے ہیں، پوری بریفنگ آپ کے پاس موجود ہے، جو انفارمیشن آپ تجزیہ دے رہے ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی کو واقعی شکایات یہی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ ملاقات، یہ دیکھیں ملاقاتیں تو خیر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیکھیں شاکر صاحب، آپ بھی ان ملاقاتوں میں موجود ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ جو ایشو کچھ ملاقاتیں آپ الگ بھی کر کے آتے ہیں، مجھے یہ پتہ ہے. بہرحال جی، یہ جو ملاقاتیں محسن نقوی صاحب کی، ہم اپنی بات پہ آ جائیں. اور یہ عید کے بعد اس پہ ہوگا. اچکزئی صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے، بڑی سخت باتیں کی ہیں، لیکن ان باتوں میں میسیجنگ بھی ہے. ایک تو عمران خان کے مذاکرات اور اپنے
آپ کو اس میں کرنے کے لیے کہ مجھے رول دیا ہے, انہوں نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے, اور ساتھ اپنا ماضی کا 2006 کا رول بھی گنوایا ہے کہ جب پیپلز پارٹی سے نون بات کرنے کو تیار نہیں تھی تو انہوں نے کہا تھا, وہ ملاقاتیں شروع ہوئی تھیں اور چند دنوں بعد پھر میثاق جمہوریت ہو گیا تھا. تو ابھی ساری پارٹیاں 2006 میں ابھی ساری پارٹیاں بیٹھتی ہیں تو کہیں میثاق جمہوریت 2 کی گنجائش تو ہے. میثاق معیشت کی باتیں نہیں دیکھیں, میثاق جمہوریت, اچھا وہ کیا تھا اسی میثاق اس جمہوریت وقت کو کیا تھا, ایکسٹینڈ کریں اس گے. وقت میثاق جمہوریت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ نون لیگ اقتدار کے لیے ہاتھ نہیں ملائے گی پنڈی کو, ہاں پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے ہاتھ نہیں ملائے گی پنڈی کو, کندھا ایک دوسرے کے استعمال خلاف نہیں کریں گے. استعمال نہیں ہوگے, ہاں ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے, یہ طے ہوا یہی بات ہے جس کو آج مداخلت کا نام دیا جا رہا ہے. تو اس پہ تو عدلیہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو لاہور کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ مداخلت ختم ہونے کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, وہ پھر ایک بڑی انہوں نے تقریر ماری ہے. تو اور ججز بھی وہ سارے معاملہ, تو پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی بات, تو کہیں بیٹھ سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی پرابلم نہیں ہوگا اس سے کہ اگر آپ طے کر لیں کہ مداخلت نہیں ہوگی تو بھائی وہ کہیں گے کہ مداخلت نہیں ہوگی تو ہر کسی کے ڈومین میں نہیں ہوگی. ظاہر ہے صرف یہ مداخلت نہیں ہے کہ جو آپ پارا یا پنڈی کی طرف سے کوئی, پھر عدلیہ کی مداخلت بھی بند کرنی پڑے گی. انتظامیہ کے جو معاملات ہیں اس میں عدلیہ کی مداخلت, سب سے بڑی مداخلت انکروچمنٹ ہے نا, معذرت پھر توہین عدالت نہ ہو جائے, ہے اس ملک میں عدلیہ کی. ایسا ہی ہے, وزیر اعظم اگر اسٹیبلشمنٹ پروموشن کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ایکشن کا رد عمل ہے, ایکشن نہیں ہے. یہ آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں, ان کی مداخلت تب ہوتی ہے جب ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. اگر ان کا رول رہے, انہیں ایک سٹیک ہولڈر سمجھا جائے, جب آپ نے یہ تہیا کر لیا ہو آج کے دور میں, جب پاور ان کے پاس. احمد بھائی معذرت چاہوں گا کہ طاقتور تو وہی ہیں, اور کیا ان کو مطلب مزید کتنا طاقتور بننا چاہتے ہیں. کاکڑ کے دور کی بات ہے, مشرف مجھے بھول گیا ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی اور اس طرح کی ایک تھی تجویز کہ اس میں فیصلے جو ہیں اس میں فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو سٹیک ہولڈر مان لیا جائے حکومتی فیصلوں میں. آپ یہاں آ کے بس ایک سیاسی بات نہ کریں کہ ان کا کام صرف سرحدوں پہ ہے اور وہ سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, وہ کسی چیز میں آئے نہ. یہ نہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. تو حکومتی فیصلوں میں ان کا رول, ان کا کوئی فورم ہونا چاہیے. یہ سب اگر بیٹھتے ہیں تو اس میں اس کو اون کرنا پڑے گا. بن بھی گئے ہیں فورم, ایپکس کمیٹیاں آ گئیں, SIFC آ گیا, تو اس طرح کے جہاں پہ سول ملٹری سارے بیٹھے ہیں. دیکھیں اب دور بدل گیا ہے نا, پہلے تو صرف طاقت تھی ان کے پاس, اب مجبوری بھی ہے. صرف سیاسی فیصلوں سے ملک نہیں چلتا, صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں سے ملک نہیں چلتا. یہ سب کو مل کے اس ملک کو چلانا نا, کیونکہ ملک اس وقت چل نہیں رہا. تو اب ہر کسی کا رول ہے, تو اس میں ہر کسی کا رول کے لیے ہر کسی کو اس کا رول دینا ہوگا, اس کو اونرشپ دینی ہوگی. چلیں بہت شکریہ احمد منصور صاحب, بریک لیں گے. ناظرین हिते वठूं था हिकिड़ो नंढो मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. वेलकम बैक नाज़रीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया. अहमद मंसूर साहब असां सां हुयो प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में. असांखे हाणे जॉइन कयो आहे मोहतरम तैयब बलोच साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, सुप्रीम कोर्ट के कवर कंदा आहिनि. तैयब, अहमद मंसूर साहब थे मेरे साथ पहले हिस्से में, तो उनसे बात ये हो रही थी कि ये क्या खिचड़ी पक रही है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ नून लीग से, वो किस बात पे नाराज़ है, चाहती क्या है. तो जैसे ही पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई है, इख्तलाफात पैदा हुए हैं, तो वज़ीर आज़म फ़ौरन पहुँच जाते हैं मौलाना के पास. फिर मोहसिन नकवी साहब एक्टिव होते हैं, वो मौलाना के पास भी जाते हैं, तो वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात करते हैं. महमूद ख़ान अचकज़ई के हवाले से भी बातें आ रही हैं कि उनको रोल मिल रहा है कोई मुज़ाकरात के लिए PTI की तरफ से. तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले चीफ जस्टिस इनको मशवरा दे चुके हैं, आप उस हेयरिंग में थे. तो ये होने क्या जा रहा है पॉलिटिक्स में,
ابھی فی الحال تو ہمیں پراسرار یہ ملاقاتیں لگ رہی ہیں جن کا عطا پتہ فی الحال کم لوگوں کو ہے، تو جب تک کوئی اتھینٹک خبر نہ نکلے تب تک تو پراسرار ہی ہم کہیں گے۔ بالکل، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو بجٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بجٹ پہ ہی جو ہے وہ چاہے اتحادی ہوں چاہے مخالف ہوں، وہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ منوانا چاہتے ہیں، کچھ وعدے وعید ہوتے ہیں اور حکومت یا جو اقتدار میں طبقہ ہوتا ہے وہ اگر پورے نہیں کر رہا ہوتا تو وہ پھر بجٹ سب سے بہتر آپشن ہوتا ہے کہ اس میں وہ دانت دکھائے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہم سے پرامسز کیے ہیں، جو وعدے وعید کیے ہیں، جو ایگریمنٹس کیے ہیں، اگر آپ پورے نہیں اترتے تو ہم بجٹ میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو وہ بجٹ پاس نہ کرنا تو حکومت کی ناکامی ہے، اور آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے جو حکومتی گروپ ہوتا ہے یا حکومت میں یا PMLN ہے، اس کو تو اسی وجہ سے مسائل ہیں، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ہر ممکن اٹیمپٹس کر رہی ہے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ ملانے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی پولرائزیشن ہمارے پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کسی حد تک اپنا رول ضرور پلے کیا ہے، اور اسی ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ بڑا لیڈنگ رول دے رہی ہے، اور وہ رول یہ ہوگا کہ آپ ڈائلاگ کرو۔ اب محمود خان اچکزئی جو ہے اگر گرنٹر بن جاتے ہیں، اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہے چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ PTI کے ساتھ اس وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہا کہ ان کے پاس گرنٹی نہیں ہے، کوئی گرنٹر نہیں ہے۔ تو اگر محمود خان اچکزئی جیسا شخص آ جاتا ہے تو وہ ایک گرنٹی سمجھی جا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خود تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کو کتنا مینڈیٹ دیتی ہے۔ اگر ان کے پاس مینڈیٹ آ گیا تو محمود خان اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے ہیں، نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی دوستی تعلق رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں، تو یوں ایک ہیوی مینڈیٹ شخص ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ان کو کتنا مینڈیٹ دے گی اور وہ ان مذاکرات کو یا ان ٹاکس کو جو آگے لے کے چلیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید ہم بہت کرتے رہے ہیں، اور اب حالات یہ ہیں کہ ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا کسی چیز کا، چہ جایا کہ ہم سب کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہی چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جب بانی چیئرمین تحریک انصاف کو اس ٹیبل ٹاک کی یا مذاکرات کی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا آپ دیکھیں دنیا میں دشمن ممالک بھی ہم نے دیکھے ہیں، کوئی دشمن بھی ہوتا ہے نا، لڑ بھیڑ کے بھی جنگ و جدل کرنے کے بعد بھی وہ ایٹ دی اینڈ ٹیبل پہ ہی بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت کچھ کر لیا، اپنی پولیٹیکلی آپ نے بھی گیم کی، وہ بھی سارا کچھ ہے، لیکن اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ سب فریقین کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اب ٹیبل پہ بیٹھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری اس میں ایک اہم چیز یہ ہو گئی کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس اٹیمپٹ میں تھی، وہ اکثر یہ کہتی بھی رہی ہے، جیسے وہ رؤف حسن ہے تحریک انصاف کے، کہ جی اصل منبع پاور مرکز اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم PMLN سے کیوں ٹاکس کریں، ہم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹاکس کیوں کریں۔ آج خان صاحب نے بھی جو اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ حکومت بے اختیار ہے، ہم ان سے کیا مذاکرات کریں گے، یہ بھی کہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات سے انکار نہیں کر رہا لیکن وہ بے اختیار ہیں تو ان سے کیا کریں۔ دیکھیں یہ تو خان صاحب کی اپنی وہ ہے، انہوں نے جو بھی کہا، لیکن حکومت دیکھیں شاکر صاحب پولیٹیکلی حکومت بے اختیار نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے ایکچولی تمام فریقین کے درمیان، اعتماد کا فقدان ہے، گارنٹی کا فقدان ہے۔ اور دوسرا دیکھیں ایک بات میں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر PTI کو انگیج کر لیا جاتا ہے وہ PMLN کے ساتھ ٹاکس پہ آ جاتی ہے، لیڈنگ تو PMLN ہے نا اس ٹائم، مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ فلفل نہیں ہوئے، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تحریری معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اعتماد کا فقدان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب کوئی فریق اقتدار میں آ جاتا ہے نا تو اقتدار کا نشہ ہی وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی ایسی اس میں اسٹیٹ میں لے جاتا ہے، وہ پھر دوسروں کی بات ہی نہیں سنتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید یسر
مرتضیٰ گیلانی نے واضح طور کے اوپر کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ وعدے پنجاب میں اسپیس نہیں مل رہا. ہاں پنجاب میں بھی ان کو سپیس چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہیں, اور جو ہے وہ نون لیگ ان کو سپیس نہیں دے رہی. اور اس حوالے سے پھر وہ آپ والی بات کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو نون میں سپیس اس کو پنجاب میں سپیس چاہیے تو وہ پھر بڑے گھر سے بات کر لیں. تو مطلب ہے سارے معاملات پھر بڑے گھر نہیں کرنے, تو پھر تو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر یہ بات ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ سنسیئر ہو جائیں, بات سنسیئرٹی کی ہے, اگر آپ سیریس ہو جائے, پی ایم ایل این نے جو ایگریمنٹ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ فلفل کرے, اعتماد بحال کرے اپنا, تو پھر جو ہے پی ٹی آئی بھی اس نہج پہ آ جائے گی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک فریق کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو, ریٹن معاہدے کرتے ہو, وہ فلفل نہیں کرتے, تو آپ تھرڈ فریق کو بھی کہہ رہے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ میں انگیج ہو جاؤ, وہ پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ اس ٹائم جو حکومت میں شہباز شریف کو چاہیے کہ آپ کے ہی سر سب کچھ گرنا ہے. پھر اب بجٹ آپ نے پاس کرانا ہے, ابھی وہ تو پیش ہوا ہے بجٹ, لیکن بجٹ کو دیکھیں بجٹ کیسا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں کوئی ایک چیز بھی آپ کی عوام کے لیے ہو. سارا مطلب ہے کچھ بھی نہیں. تقریباً 7 سے 8 ہزار ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو میں نے آپ نے غریب لوگوں نے دینے ہیں. اب جو پولیٹیکل, اب ایون کہ میں آپ بات کروں کہ پورے بجٹ میں آپ سندھ جو ہے وہ تقریباً 70% جو ہے ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, پنجاب بھی اسی طریقے سے, اور ہمارا اوور آل جو پاکستان کا ہے 70% پاپولیشن جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ, وہ زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پورے بجٹ میں مجھے کہیں پہ, آپ نے پوری تقریر سنی, کہیں پہ ایک دفعہ اس نے کسان کی بات کی ہو, فارمر کی بات کی ہو, ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کہتے ہیں جی مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. مہنگائی کی شرح کیا کم ہو رہی ہے؟ کسان کو یوریا, ڈی اے پی وہ تو مہنگے مل رہے ہیں, لیکن کسان کی پروڈکٹ آپ خرید نہیں رہے, وہ کسان کی پروڈکٹ آپ سستی دے رہے ہو, تو آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, کسان کتنا پس گیا ہے. اب ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ہے کہ جی وہ کسان دوست سمجھی جاتی ہے. اگر اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بجٹ کا ساتھ دیتی ہے حکومت کا, تو وہ کسانوں کو کیا جواب دے گی؟ اور یہی پی ٹی آئی کے لیے ہے, پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ تو اب یہ حکومت کو چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ مطلب حکومت اس ٹائم ایسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, اور اب اس کو اپنی سمجھ اور وجدان کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. احمد منصور نے ایک بڑی پوائنٹ اٹھایا تھا آپ سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ابھی جو چائنا کا وزٹ تھا وزیر اعظم کا, اس میں پیپلز پارٹی کو کسی بندے کو یہ نہیں لے کے گئے, لیڈرشپ کو, مطلب بلاول صاحب کو لے کے جانا چاہیے تھا ساتھ میں, لیکن نہیں لے کے گئے. اور یہ سی پیک 2 کے ایگریمنٹس اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں, تو سی پیک 1 جس کا موجد زرداری سمجھا جاتا ہے, تو پیسے تو آئے نون لیگ کے دور میں, چلو تو وہ سارے نون لیگ نے اپنے اپنے منصوبوں پہ خرچ کر دیے. سندھ کو تو کچھ بھی نہیں ملا, کے پی کو کچھ نہ کچھ ملا, اور باقی پنجاب کو ملا, باقی ایسے ہی مطلب ہاں پورا سی پیک میٹرو اورنج لائن پہ ڈال تو دیا گیا. اس وزٹ میں پیپلز پارٹی کو تو شامل کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اسی پہ بھی تپی ہوئی ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کے تپنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آپ بیساکھیاں پیپلز پارٹی نے پرووائڈ کی اس حکومت کو, ایسا ہی ہے. جو جس بیساکھیوں پہ آپ کھڑے ہو اسی ہی بیساکھیوں کو آپ جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دو, تو پھر تو یہی کچھ ہوگا. اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی سب سے گندی تو پیپلز پارٹی ہو رہی ہے. اب وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, ٹھیک ہے, خام کا گالیاں بھی اب کھا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے جی گالی, اب صحیح خورشید شاہ نے جیسے کہا کہ بھئی بوجھ تو ہم نے آپ کا اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے, اور آپ ہمیں ہی جو ہے وہ شراکت دار نہیں کر رہے کسی بھی سی پیک کے اندر, یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے یا بجٹ والا معاملہ آیا, ان پوچھا تک نہیں ہے, ان کی بات تک ہی نہیں پوچھی. تو اب یہ بات ہے. اور وہ پی ایم ایل این کا جواب کیا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آئینی عہدے چاہیے تھے, آپ نے آئینی عہدے لے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں, سپریم کورٹ ہے, عدالتیں ہیں, مطلب سپریم کورٹ صرف نہیں ہے, عدالتیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, یہی انتظامی مشینری ہے, یہی بیوروکریسی ہے, مطلب یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں نا. اب یہ ان کو ایک دوسرے سے شکایات ہیں. اب یہ آپس میں سارے اگر مل جل کے بیٹھتے ہیں تو گارنٹیئر ان کا کون ہوگا؟ دیکھیں
जब आप जो भी मामलात तय होंगे, अमल दरामद नून और पीपी के दरमियान मुआहदा हुआ है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मीसा के जमहूरियत इन्होंने किया था तो उस पर भी नून लीग ने अमल दरामद नहीं किया था। पीपल्स पार्टी, नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के कितने बंदे गिरफ्तार किए थे। बिल्कुल, ये असल में हमारी सियासत यही चीज़ है कि आप जो है जो एक चीज़ शुरू कर देते हो, इनिशिएट कर ले लेते हो। कोई इंटरनेशनल गारंटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल ग्रंटर भी रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत हुई सारे हैं, ऐसे खासकर मराइल आए हैं। हामिद करज़ई की जब दौर था तो वो भी किसी हद तक थे। तैयब उर्दगान जो है बहुत सारे वो रोल प्ले करते रहे, सऊदी अरब या दुबई या ये कुछ है इंटरनेशनल ग्रंटर ज़रूर हैं। लेकिन बात ये है कि एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रोसेस में तो इंटर हो जाओ ना। जब आप टेबल टॉक्स पे बैठ जाते हो तो ये गारंटी वाली बात आप टेबल पे ही करेंगे ना कि भाई आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, चलो भाई हम इस बात पे मुत्फिक हो गए। लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा, वो बात की बात है। खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी कौन नहीं करेगा, और आपने जो वादा किया है इसके ऊपर आपने फुलफिल इसको करना है, ठीक है, तो वो तो बात की। लेकिन पहली बात है तो प्रोसेस में तो इंटर हो जाओ ना। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग तो प्रोसेस में है और उनका इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सॉल्व कर लेंगे। वो होता रहता है ऐसा, वो बारगेनिंग होती है जब मुश्किल वक्त में होता है, या नून लीग के ऊपर अगर मुश्किल वक्त है तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मैं बारगेन करके अपनी स्पेस ले लूँ पंजाब के अंदर बाकी चीज़ों में। वो तो ये चीज़ें हमें पॉलिटिकल प्ले है, वो कोई बंदा अपने पॉलिटिकल नज़रियात है पॉलिटिकल प्ले से तो साइड से नहीं हटता ना, वो तो चलते रहते हैं ना साथ साथ। तो लेकिन ये है कि प्रोसेस में तो है और ये अच्छी बात है। इसी वजह से किसी न किसी तौर पर हुकूमत का वजूद तो है, हुकूमत तो चल रही है। अगर पीपल्स पार्टी साथ न देती हुकूमत ही ना बनती ना। तो अब ये एक अच्छी बात है। अब दूसरी साइड पे एक और फ्रीक है, वो है पीटीआई, जो वक्त की ज़रूरत है कि वो कैसे इंगेज हो, ठीक है। अब अचकज़ई के थ्रू इंगेज हो, ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ग्रंटर की बात है। तो मोहसिन नकवी साहब भी इस हवाले से एक्टिव है। अली अमीन गंडापुर के दरमियान मोहसिन नकवी और वो एक ब्रिज ज़रूर बन रहा है। और इसके साथ साथ ये है कि पीटीआई की असल मसला ये है कि पीटीआई की गारंटी कौन देगा, ठीक है ना। वो फिर महमूद अचकज़ई को, अगर महमूद अचकज़ई ऐसा बंदा है, मैं समझता हूँ कि अगर वो उसकी ज़बान का हम पालन कर सकते हैं, या हम समझते हैं कि वो जो ज़बान देगा उसको वो निभाएगा, वरना वो साथ छोड़ देगा पीटीआई का। क्योंकि खान साहब और महमूद खान अचकज़ई पहले भी एक दफ़ा एक इत्तेहाद में रहे हैं, नवाज शरीफ भी थे। वो एपीडीएम जो बना था, बिल्कुल, आल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो नवाब नसरुल्लाह खान, नहीं, वो तो एआरडी था। सही है, ये बाद में एपीडीएम बनाया था। बिल्कुल। इमरान खान थे, अचकज़ई साहब थे, काजी हुसैन अहमद साहब थे, मियाँ नवाज शरीफ थे, उसमें थे, ये इकट्ठे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे याद पड़ता है न मुशर्रफ दौर के अंदर भी जो तरतीब हुई थी उसमें यही है। महमूद खान अचकज़ई को अब ये खुद पीटीआई कितनी गारंटी देती है, बात ये है। अब दूसरी साइड पे ये क्यों अब पीटीआई कह रही है कि हम पॉलिटिकल इंगेजमेंट चाह रहे हैं, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको जो है वो रेड झंडी करा दी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने डायलॉग करने हैं तो पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग करो ना, हमारे साथ आप डायलॉग क्यों कर रहे हो, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। वो मंबर महवर मरकज़ किसी हद तक होंगे, लेकिन वो बैक साइड की बात है, ठीक है ना, वो बैक पे रहते हैं। आप पीटीआई, आप नहीं है। मैं तो आप पीटीआई से मुतमईन है कि पीटीआई बातें मानेगी भी और वाकई प्रोसेस को आगे चलाएगी, क्योंकि अभी तक तो तजर्बा पीटीआई का कोई यकीन नहीं है, कोई एतबार नहीं है, कुछ वो जूटर्न ले जाते हैं, बात से मुकर जाते हैं और खान साहब कुछ है। सुबह वाली बात शाम को भूल जाते हैं कि मैंने सुबह कोई कमिटमेंट भी की थी, तो उनके साथ तो ये एक ज़रूर इशू है। और क्योंकि फिर पीटीआई जो है वो कोई उसका वो नहीं है, एक खान साहब के गिर्द सब घूमती है। अब ठीक है, अगर आपने पीटीआई अगर एक इंस्टीट्यूशन होता, इतने अरसा हुआ अभी तक, अफसोस है ये पूरी पार्टी एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी। अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता तो भी बात, पीटीआई के अंदर भी अफरा तफरी है, चीज़ें हैं, तकसीम है। तो इस वजह से ये ओवरऑल सब कुछ गिर्द घूम रहा है खान साहब के। महमूद खान अचकज़ई के कंधे पे ये रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं। अब ये है कि महमूद अचकज़ई कहाँ तक अपना कंधा इनको देता है और कैसे देता है, ये अब अचकज़ई और इनके दरमियान की चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो ज़रूर है कि अगर पीटीआई पॉलिटिकल इंगेज में आ रही है तो इसको हुकूमत को भी चाहिए, दूसरे फ्रीक को भी चाहिए कि उसको इंगेज करे। एक दफ़ा प्रोसेस में आप इंटर हो जाए, जब आप टेबल पे आ गए या प्रोसेस में में हो गए या प्रोसेस में इंटर हो गए, ये गारंटियां और ये चीज़ें, ये फिर बात की बात है, वो फिर हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए तय्यब बलोच। नादरीन, अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।